अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है वो तो वही है प्रेसिडेंट ट्रंप का जो चाइना का विजिट है। और उसमें ट्रंप साहब की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जो प्रेसिडेंट शी हैं उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह नहीं देंगे। और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो हॉर्मुज़ के ओपन रखने के लिए वो मुतमईन भी हैं और मुत्तफ़िक भी हैं। तो अब ये जो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं ये ट्रंप साहब की तरफ से आ रही हैं। अब ये तक चाइना की जो फाइनल जो स्टेटमेंट है उनकी तरफ से भी हमें उसका इंतज़ार है। फिर हमें पता चलेगा कि वाक़ईतन उन्होंने इसके ऊपर कहा है कि नहीं कहा है। बहरहाल ये चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं, साथ ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि प्रेज़िडेंट शी ने ताइवान के ऊपर वार्निंग दी है कि आप ताइवान के ऊपर हमसे कोई बात इस तरह की नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहरहाल दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की तरफ से बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि उन्होंने ये फ्लोट किया है आइडिया कि मिडल ईस्ट के लेवल पे ईरान के साथ एक नॉन एग्रेशन यानी अदम जारहियत का एक पैक्ट जो है वो हमें करना चाहिए। और ये इसको रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल टाइम्स जो कि बहुत ही मोतबर इदारा है। उसका भी तजिया करते हैं। इमरान खान साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि उनको अगले साल के अवाइल में रिहा किया जा सकता है। नदीम अफजल चंद साहब भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग दूसरे भी बात कर रहे हैं। 28th अमेंडमेंट की बातें चल रही हैं। प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो हैं उनका क्या रोल होगा इसमें। दूसरी तरफ यूएई के बारे में भी खबरें चल रही हैं, उसका भी तजिया करेंगे। पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बेदखल किया जा रहा है वहाँ से। इराक़ची साहब ने इंडिया का दौरा किया है। ये सब चीज़ें हैं, इनका ज़रा तजिया करते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब करामतुल्लाह गोयल साहब, साबिक सफीर पाकिस्तान है। और सबसे बड़ी आज के हवाले से रेलेवेंट बात यह है कि चाइना में सर्व कर चुके हैं। हियर कम्स करामतुल्लाह गोयल साहब। गोयल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गोयल साहब। ये जो ट्रंप का विजिट चल रहा है इसको आप बड़ा माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं। ये जो सूरत चल रही है इसमें आपने सब बॉडी लैंग्वेज भी देखी, किस तरह उनका इस्तकबाल हुआ वो भी देखा। प्रेसिडेंट शी तो उनको लेने के लिए वहाँ पे एयरपोर्ट पे नहीं थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि उनके यहाँ एक गर्मजोशी भी हमें नजर आई और वो सिलसिला चला। और ये जो उनका डेलीगेशन है उसको भी अगर देखा जाए तो उनके साथ मेजर जो कंपनीज हैं उनके सीईओज और जो हेड्स हैं वो उनके साथ गए हैं, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क वगैरह और ये कुक वगैरह जो एप्पल के हैं, दूसरे लोग सब गए हैं। ये सारी सूरत हाल को मिला के आप देखें तो आपका क्या एक नुक्ता नजर बन रहा है कि किस तरह का ये ट्रिप जा रहा है और इसका एंड कैसे होगा? कसाना साहब देखिए, इस दौरे से ट्रंप ने अपनी बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी। वो बहुत दिन से ये कह रहे थे और उनका जो अंदाज है अपनी अपनी डींगे मारने का, अपनी अपनी शख्सियत को उभारने का, तो वो ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट शी जो चीन के सरबराह हैं वो उनके साथ जब मिलेंगे तो ही विल गिव मी ए फैट बिग हक। तो वो हक तो नहीं मिला और बल्कि शी ने तो गर्मजोशी से मुसाफा तो किया, लेकिन उसमें वो कोई बात नहीं थी जो तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी ट्रंप ने। देखिए, इस दौरे में चीन का हाथ ऊपर है, चीन का बालादस्त है, और इसलिए है कि चीन ने अपने अपने मकासद को पुरअमन तरीके से हासिल किया है। उसने अपने जो वैल्यूज़ हैं और उसके जो एसेट्स थे, जो असासे थे, उसने मुल्क की तामीर और तरक्की पे लगाए हैं, मईशत को मजबूत बनाया है। और उसका सबूत यह है, मैं तो चीन में उस ज़माने में रहा हूँ जब चीन डेंग शियाओपिंग की क़यादत में एक नई करवट ले रहा था, दुनिया को खुशामदेद कह रहा था, और ख़ास तौर पे उन चीनियों को जो बाहर के मुल्कों में जा बसे थे, लेकिन डेंग की तहरीक पर, डेंग के आवाज़ पर वो लब्बैक कहते हुए चीन वापस आ रहे थे और चीन में असासा लगा रहे थे, अपना सरमाया लगा रहे थे। तो चीन ने तो, मैं किसी प्रोग्राम में ये कह रहा था कि चीन ने मगरिब में जो मुरव्वजा डेवलपमेंट मॉडल है जिसकी असास जमहूरियत को समझा जाता है, उसने तो उन तमाम मॉडल्स को रद्द कर दिया। उसके बजाय उसने एक पार्टी की हुक्मरानी का जो मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है, मैं कहता हूँ कि
وہ ماڈل ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک طرح سے آئیڈیل ہے. وہ جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے نا پیراڈائم ہاں ہے وہ، کہ کس طرح سے اپنے وسائل کو اپنی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور چین کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے 20 برس کے عرصے میں کروڑوں لوگوں کو جو غربت کی لکیر ہاں کے نیچے رہ رہے تھے، اور میں نے سے نکالا. اس دور میں اتنا دیکھا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کسی چینی نے چین کو اتنی تفصیل سے اتنے سے لیکن اس میں غوری صاحب جو ہسٹوریکلی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی ضرور کامنٹ کریں کہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو امریکہ ہے اس نے جب بھی نیگوسیشنز کی ہیں چائنا کے ساتھ، اگر آپ دیکھیں کہ جو ویتنام ایرا ہے، ویتنام ایرا کی جو دیتانت ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح نکسن کا چائنا کا سلسلہ ہوا 1972 میں، پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ بیجنگ جو ہے وہ ہمیشہ ایک اسٹریٹجک کنسیشنز جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کرتا رہا ہے اس حوالے سے. لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے ان کا جو چائنا وزٹ ہے یہ ایز اے نیگوشیٹر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یا ایک ایسا لیڈر کے طور پر جو کہ ایک جیو پولیٹیکل ریلیف مانگ رہا ہے بلکہ اس کی بیگ کر رہا ہے اس کے سامنے؟ بالکل یقیناً آپ نے جو بعد میں تذکرہ کیا ہے وہ ٹرمپ، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کی اس دورے سے بہت سی توقعات وابستہ تھیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے طور پر کس حد تک پوری ہوئی. اسی لیے وہ ذاتی طور پر ایک کاروباری آدمی ہے، ایک تاجر ہے، جس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے اور مال و زر جمع کرنا ہے. تو ٹرمپ کے ساتھ جو وفد گیا ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دورے کا مقصد، ان کی اولین ترجیح کیا تھی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ چین امریکہ کی مصنوعات کے لیے اپنی منڈی کو کھول دے، زیادہ سے زیادہ کھول دے، اور چینی سرمایہ امریکہ میں لگایا جائے. اسی لیے وہ ایلون مسک جیسے روسا کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کے وقت میں شامل. اس میں جو چائنیز سائڈ ہے، اس میں چائنیز سائڈ جو ہے اس کے لیے میں سمجھوں کہ اس پہ آپ ضرور کامنٹ کریں کہ یہ جو پریزیڈنٹ شی اس وقت جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کے ظاہر ہے کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ انہوں نے کرنا ہے، اور ان کے سامنے میرا خیال ہے کہ 2-3 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ایرانین جو لیوریج ہے اس کو بھی ظاہر ہے کہ ایز این ایلائی اس کو انہوں نے پریزرو کرنا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو گلف انرجی کلیپس ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ ان کی آپ کو پتہ ہے کہ سپلائی لائنز ہیں، سب سے میجر سپلائی لائن تو یہی ہے. اور تیسری چیز جو ہے جو یہ بھی ہے ان کے نزدیک کہ جی جو امریکنز ہیں ان کے ساتھ جو ٹریڈ کنسیشنز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایکسٹریکٹ کی جائیں. لیکن اب اس میں کیا یہ چائنا جو ہے یہ ڈیلیبریٹلی پرولونگ کرے گا یہ جو سچویشن انسٹیبلٹی کی ہے، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرولڈ انسٹیبلٹی جو گلف میں ہم دیکھ رہے ہیں، کیا امریکہ کی جو ویکنس ہے اس کو فردر ویکن کرنے کے لیے یا امریکن ڈومیننس کو فردر ویکن کرنے کے لیے، اور بجائے اس کے کہ وہ ملٹری کے طور پر انوالومنٹ ہو اس کی چائنا کی، وہ یہ چاہے گا کہ اس کنٹرولڈ جو قسم کا جو انوائرمنٹ ہے، ان کی جو انسٹیبلٹی ہے اس کو مزید فردر پرولونگ کیا جائے تاکہ امریکہ زیادہ سے زیادہ ویکن ہو. دیکھیے کسانا صاحب، وقت یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت چین کے ساتھ ہے، چین کے ہمراہ ہے، اور چینیوں کو کوئی عجلت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی عجلت نہیں ہے جس کا مظاہرہ ٹرمپ کی طرف سے ہو. ٹرمپ اپنی حماقت سے، میں کہتا ہوں اپنی وہ جارحانہ پالیسی کی وجہ سے ایک تنازع میں پھنس گیا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے. اور چینی اور ایرانی دونوں فریق وقت ان کے ساتھ ہے، لہذا وہ کسی جلدی میں نہیں ہے، کسی عجلت میں نہیں ہے. وہ ٹرمپ کے مطالبات کو پہلے اپنی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اس کے بعد کوئی رد عمل ہوتا ہے. اور چینیوں کا انداز تو یہ شور شرابہ کرنے کا ہے ہی نہیں. وہ تو ڈینگے نہیں مارتے، وہ تو شیخ نہیں بھگارتے،
وہ کام کرتے ہیں بہت آہستگی سے, بہت خاموشی سے, اور ایک صراط مستقیم پر چلتا ہے. لیکن اس میں ورثت جو امپورٹنٹ چیز ہے, ہم ہمیشہ سے آپ بھی پڑھتے رہے ہیں, پڑھاتے رہے ہیں, ہم بھی سنتے رہے ہیں کہ جی جو امریکا کا ایک آبجیکٹو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک کنٹینمنٹ آف چائنا, کہ کسی طریقے سے اس کو کنٹین کیا جائے. لیکن مڈل ایسٹرن افیئرز میں, ویسٹرن ایشیا افیئرز میں چائنا کو انوالو کرنا, اس سے کہنا کہ جی آپ تہران کے ساتھ بات کریں اور ہمارے ساتھ معاملات کو حل کروانے کی کوشش کریں, یہ آپ کو کنٹراڈکشن نہیں نظر آتی کہ جو امریکن پالیسیز ہیں وہ اپنی ہی پالیسی کے خلاف جا رہی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ بیجنگ کو انوالو کرتے ہیں اس میں اور ایز این انڈسپینسیبل نیگوشیٹر اور ماڈریٹر واٹ ایور, ٹھیک ہے نا, اس میں تو یہ تو ایک مجھے ان کا ایک کنٹراڈکشن لگ رہی ہے جو کہ ان کی اپنی پالیسی کے جو کہ ڈیکیڈز اولڈ ہے اس کے ہی خلاف چلی جا رہی ہے. دیکھیے وہ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ ٹرمپ کے رویے میں, ٹرمپ کے مطالبے میں تضاد ہے, واضح تضاد ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تائیوان پر تو چین اپنا ہاتھ ہلکا رکھے, اور جو تائیوان جو چین کا اٹوٹ انگ ہے ایک طرح سے, اس کو اسی طرح سے رہنے دے جس طرح سے امریکہ چاہتا ہے. دوسری طرف ان کا ایران کے حوالے سے چین سے مطالبہ یہ ہے کہ چین ایران کو مجبور کرے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھول دے. چین ظاہر ہے چین کا مفاد ایران کے ساتھ بہت بہت گہرا, بہت ہی مختلف تنوع کا حامل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار چین ہے. 80% تیل جو ایران برآمد کرتا ہے وہ چین کو کرتا ہے, اور چینی اور ایرانیوں میں مکمل ہم آہنگی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کل ہی ایرانیوں نے, پاسداران انقلاب نے جو آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر رہے ہیں, ایک طرح سے ان کی گرفت میں ہے, انہوں نے چینی آئل ٹینکرز کو بس سلامت وہاں سے نکل جانے دیا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چین اور ایران کے تعلقات میں کتنی گہرائی ہے اور کتنی گہرائی ہے. گہرائی بھی ہے. لیکن اس میں ایک جو مجھے جو ایسے میں سوچ رہا تھا کہ اس میں جو ایک ہم کہتے ہیں کہ جی یونیلیٹرل اور یونیپولر ورلڈ جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک یونیپولر ورلڈ تھا جو کہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہا تھا. امریکہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹرمپ جو ہیں وہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اس پروسیس کو ایکسلریٹ کر رہے ہیں, یا اس ٹرانزیشن کو ایکسلریٹ کر رہے ہیں فرام اے یو ایس لیڈ آرڈر ٹو a transactional kind of US-China condominium in global affairs. کیا یہ درست بات ہے؟ جی بالکل درست بات ہے. اس لیے کہ ٹرمپ کا رویہ تو ایک وہ محلے کا جو دادا گیر ہوتا ہے نا, اس طرح کا رویہ ہے کہ وہ دھونس اور دھمکیوں سے اپنا کام نکالنا چاہتا ہے, اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن چینی اس کے بالکل متضاد ہے. چین تو خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے امریکہ کو بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ لیش پہ رکھا ہوا ہے, اور دوسری طرف ایران کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا, اس میں کوئی جھول نہیں پیدا ہوا, اس میں کوئی تضاد نہیں پیدا ہوا. اور یہ تو چین کی کامیاب سفارتکاری کا ثبوت ہے. سفارتکاری بھی ہے, اور اس میں آپ بیسیکلی ایگری کر رہے ہیں کہ یہ یونیپولرٹی جو ہے اٹ از اوور, اور یہ فار ناؤ ہم یہ دیکھیں گے وہ ختم ہو چکی ہے. اچھا, چین نے جس طرح سے ترقی کی ہے اور جس طرح سے اپنی اقتصادی اور عسکری صورتحال کو نمایاں کیا ہے, تو دنیا کے زیادہ تر مبصرین اب اس بات کے قائل ہو گئی ہیں کہ یونیپولر ورلڈ تو ختم ہو چکے. اچھا جی, ذرا آتے ہیں یو اے ای کی طرف. بیفور وی گیٹ انٹو پاکستان, یو اے ای کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ کہا گیا جی کہ اسرائیلی پرائم منسٹر آفس نے کہا کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ انہوں نے دورہ کیا تھا, یو اے ای کا سیکرٹ دورہ کیا تھا. العین ایک جگہ ہے وہاں پہ وہ گئے تھے, وہاں پہ بڑا ان کو
ज़बरदस्त किस्म का, बल्कि मैं ट्वीट देख रहा था, उसमें वो एक इसराइली लिख रहा था कि मैं उसके साथ गया था और उनको वो जो वेलकम किया गया था वो किंग की तरह का वेलकम था, और वो जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे इस तरह का वेलकम दिया गया था। अब उसके बाद इनका डिनायल आया कि जी हम इस खबर की तरदीद करते हैं। अच्छा, अब साथ ही साथ ये भी है कि ये डिनायल क्यों आया है, और फिर अगर ये डिनायल आना था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की तरफ से, जो ऑफिस की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी गई? क्या ये एम्बेरस करने के लिए दी गई उनको, या क्या दिखाने के लिए दी गई? ये क्या हो क्या रहा है? क्या इससे जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके उनके दरमियान कोई मैसेजिंग हो रही है? उनको ये बताया जा रहा है कि जी इसराइल इज अ वेरी रिलायबल पार्टनर, या इस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए कसाना साहब, नेतन्याहू का एजेंडा तो साफ जाहिर है। वो तो खलीज के अरब हुक्मरानों को अपने ताबे फरमान बनाना चाहता है, और वो जो कहने को उनमें इत्तेहाद है, उसको उसमें दरारें डालना चाहता है। तो ये आमदन किया गया, ये इस खबर को जो हवा दी गई है कि नेतन्याहू ने खुफिया दौरा किया था और उस शहर में उसको ले जाया गया जो शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान का शहर है, वो वहीं पैदा हुए थे। और उन्होंने उसको, देखे बहुत बहुत दिलचस्प इत्तेफाक है कि उसमें उसको गार्डन सिटी कहा जाता है। आपने पता नहीं ये कभी देखा या नहीं, मैं वहाँ गया हूँ। वो गार्डन सिटी कहा जाता है, और वहाँ पर जो भी शजर उगाए गए हैं, जो भी फल पौधे उगाए गए हैं, वो पाकिस्तान की मिट्टी से हो गए। पाकिस्तान की मिट्टी वहाँ ले जाई गई, और आज हम ये अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हजारों पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा रहा मुत्तहदा अरब अमारात से बेदखल किया जा रहा है। लेकिन मुझे आज इंतहाई अफसोस हुआ जब मैंने अपने दफ्तर खारजा के तर्जुमान का बयान पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तानियों को बेदखल किया जा रहा है, बल्कि जो खारजा अवामिल हैं उनसे पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात पर और उनके जो अजीज बरादराना ताल्लुकात हैं उन पर कोई हद नहीं आ रहा, उन पर। लेकिन गौरी साहब, इसमें मेरा ख्याल है कि आप शायद मेरी आवाज में आवाज मिलाएंगे कि जो हमारे तर्जुमान हैं दफ्तर खारजा के, उनको न्यूयॉर्क टाइम्स की वो खबर पढ़ लेनी चाहिए कि जिसमें उन्होंने कहा कि एक ही गांव के 900 अफराद को उन्होंने वहां से निकाला है, और वो उन्होंने जाके उसके ऊपर रिपोर्ट किया है, और वो 900 अफराद वो हैं जो अहले तशय्युद से हैं। जी, पारा चनार के करीब कोई शहर है जिसके वो बासी हैं, और उनको इसी इल्जाम में लगा है, निकाला गया है, बेदखल किया गया है। और जिस तरह से बेदखल किया गया है कसाना साहब, उसकी तफसील में जाने से दिल दुखता है। लोगों को जो बरसों से वहां रह रहे थे, उनको चंद घंटे के नोटिस पर पहले तो इमिग्रेशन ऑफिस भेजा गया, वहां उनको अहकामात जारी किए गए कि तुम्हें मुत्तहदा अरब अमारात छोड़ना है, और उसके बाद उनको ना कोई सामान ले जाने दिया गया, बल्कि यहाँ तक हुआ कि उनके जो बैंक अकाउंट्स थे उनको मुंजमद कर दिया गया, उनको फ्रीज कर दिया गया। तो बेचारे वो लोग पाकिस्तानी सिर्फ इस इल्ज़ाम में कि वो शिया मसलक के हामिल हैं या उनके नाम शियों जैसे हैं, उनको बेदखल कर दिया गया। लेकिन दुख है हमारी हुकूमत पर कि वो इलाज करने के बजाय, देखिए हर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और ख़ासतौर पे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी हुकूमत की अव्वलीन फरीज़ा है कि उनके हुकूक की हिफाजत करे, उनके और गौरी साहब ये उनके हुकूक की हिफाजत भी करे। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो ट्रांजिट वीजाज हैं वो भी उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए रोक दिए हैं, कि जो पाकिस्तानी वहां पे एयरपोर्ट से गुजरते हैं दुबई वगैरह से, अबू धाबी वगैरह से, वो भी अब नहीं जा सकेंगे वहां पे। और कसाना साहब देखिए, इसके मुज़मरात पे गौर कीजिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम को, उनके अम्माल को ये यकीन है
کہ پاکستانی حکومت کے جو کارندے ہیں جو پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، جو پاکستان کو اپنا مقبوضہ سمجھ کے یرغمال بنائے ہوئے ہیں، ان کی جرت نہیں ہوگی، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی صدائے احتجاج بلند کر سکے. اور کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے کہ سب ہمارے جرنیلوں کی بھی، ہمارے نامی سیاستدانوں کی بھی وہاں پر بڑی بڑی املاک ہیں، جائیدادیں ہیں، اور جو قصر بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو تو اپنے مفاد سے وابستگی ہے، قوم اور ملک کے مفاد سے کوئی وابستگی نہیں ہے. لگتا یہ یہی رہا ہے. لیکن تھوڑا سا آتے ہیں ذرا جو اس خبر کی طرف جو کہ بہت بڑی خبر ہے سعودی عرب کی طرف سے، جو کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے طور پر، مڈل ایسٹ کے لیول پہ ایران کے ساتھ ایک ایسا پیکٹ کیا جائے کہ نان ایگریشن پیکٹ ہو. اگر ویسے یہ غوری صاحب ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ ابراہیم ایکارڈز وغیرہ کے جو ان کا پورا سلسلہ تھا جس میں یہ کہا تھا جی کہ ایران جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اس طرح ہے، تو یہ تو سارے کے سارا اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے اس ابراہیم ایکارڈ کی پوری پالیسی کو. تو یہ کیا ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوگا اگر ایسا ہو جائے تو؟ ابراہیمک ایکارڈز کو تو زمیں بوس کیا جا سکتا ہے اگر سعودی عرب اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانے میں واقعی سنجیدگی رکھتا ہے. دیکھیں، ایرانی حکومت بھی تو یہی کہہ رہی ہے، ایران کے جو رہنما ہیں وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بیرونی طاقتوں کو اس خلیج کے خطے سے بے دخل کیا جائے، اور خلیج کے ممالک اپنی سلامتی کو باہمی اتحاد کے ذریعے، باہمی گفت و شنید کے ذریعے یقینی بنائیں. تو سعودی عرب نے اگر یہ اقدام اٹھایا ہے اور تو بہت صحیح سمت میں جا رہے ہیں. اب ایران کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ خلیج کے جو چھوٹے ممالک ہیں، خاص طور پہ کویت اور بحرین اور متحدہ عرب امارات، وہ اس پالیسی کو کس طرح سے لیتے ہیں، کس طرح سے وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اس سے اتفاق نہیں کرتے. اچھا جی، اب ذرا پاکستان کی طرف دوسری بھی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں تھوڑی وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. عمران خان کے بارے میں یہ ریومرز چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ماہ کے اندر عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے. اب یہ جو باتیں ہیں مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ میٹنگز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی ندیم افضل چند صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، پہلے پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں، ان کا ایک انٹرویو چل رہا تھا. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو سکے کہ اوائل 27 جو ہے اس میں عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سہیل افریدی صاحب کی بات چیت ہوئی ہے اس کی نظر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ابھی اگلے ہفتے یا 2 ہفتے تک ان کو ہاسپٹل بھی ایڈمٹ کروا دیا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ پاسبل ہے؟ اور خاص طور پر اس بیک گراؤنڈ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایک ریسائیکلڈ پالیسی کے اوپر بھی بلیو کرتے ہیں. لوگوں کو ریسائیکل کرتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں، پھر ان کو ریسائیکل کرتے ہیں، پھر ان کو 2-4 سال کے بعد دوبارہ لے آ جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرینہ قیاس ہے؟ اگر ایسا ہو جائے کسانہ صاحب، تو میرے نزدیک، میرے خیال میں تو یہ ایک معجزہ ہی ہوگا. اس لیے کہ ہماری موجودہ عسکری قیادت تو عمران خان کی دشمنی میں ہر حد کو پار کر چکی ہے. عاصم منیر نے تو عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کا شاید عہد کیا ہوا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے کسی ادارے سے، کسی ستون سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ عسکری قیادت کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں غوری صاحب کہ دیکھیں نا، یہ جو 28 امینڈمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں اس میں پیپلز پارٹی، مجھے لگتا تو نہیں ہے ویسے، اگر ہو سکتا ہے ان کی جمہوریت جاگ جائے تو وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں گے کہ ہم اس کے اوپر آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر 28 امینڈمنٹ کے لیے ان کو پی ٹی آئی کے ووٹوں کی ضرورت تو پڑ سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن پی ٹی آئی کیوں تیار ہوگی 28 امینڈمنٹ کے لیے؟ اس لیے کوئڈ پرو کو ہوگا نا، کوئڈ پرو کو کے طور پر وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم عمران کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر لیتے ہیں. ہاں، اگر یہ ممکن ہو. دیکھیں، تحریک انصاف کچھ نہیں ہے
سوائے عمران کے. اگر عمران ہے تو تحریک انصاف ہے, اگر عمران نہیں ہے تو تحریک انصاف نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور 28 امینڈمنٹ اسی لیے 28ویں ترمیم اسی لیے لائی جا رہی ہے کہ صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے تھے وہ ان کو ختم کیا جائے, ان کو کم کیا جائے. اور پاکستان مجھے یہ لگتا ہے کہ عاصم منیر کی قیادت میں پھر اسی صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے جو ایوب خان کے دور میں رائج تھا اور ضیاء الحق کے دور تک, بلکہ مشرف کے دور تک رائج رہا. تو عسکری قیادت, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ سیاستدانوں کو کٹ پتلیوں کی طرح سے استعمال کرتے آئے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو آخر میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں, جو آپ کی بات ہی سے کلو لیتے ہوئے, جو اس وقت جو پاکستان فیس کر رہا ہے سائملٹینیس کرائسس جو ہیں, اس میں دیکھیں نا پولیٹیکل پولرائزیشن کی آپ نے بات کی ہے, کانسٹیٹیوشنل انسرٹنٹی کی بھی بات کی ہے. ایک طرف ہماری اکانومی کی حالت ہے کہ 1000 ارب جو ہے وہ اس کا ہم روپوں کا ہم قرضہ لے چکے ہوئے ہیں تقریباً. IMF کے اوپر ڈپینڈنسی ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. علاقائی انسٹیبلٹی آپ نے دیکھا ایران اور افغانستان کے حوالے سے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح تو ایک مینج ڈیموکریسی کا جو ایک ماڈل ہے وہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اب بھی ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے. تو کیا ہم ایک ایسے دنیا میں انٹر ہو رہے ہیں جو کہ جس میں ایڈیالوجی وغیرہ کچھ نہیں ہے, صرف سروائیول پالیٹکس چل رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ کچھانا صاحب, یہ جو مخلوط نظام جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے, ہائیبرڈ سسٹم جس کو کہا جاتا ہے, تو وہ پاکستان میں تو گزشتہ 70 برس سے رائج ہے, ٹھیک نا. یہ ملک تو لگتا یوں ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جرنیلوں کے لیے بنایا تھا, اس لیے کہ وہ ملک کے پر پوری طرح سے قابض ہیں. وہ سیاستدانوں کو کٹ پتلیوں کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو موجودہ نظام ہے یہ تو عسکری قیادت کے لیے آئیڈیل ہے ایک طرح سے, اس لیے کہ میں کسی پروگرام میں مرزا داغ دہلوی کا وہ شعر سنا رہا تھا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو جرنیل تو اسٹیج کے پیچھے, پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ڈوریاں ہلاتے رہتے ہیں, اور اسٹیج پر کٹپتلیاں شہباز شریف جیسی ناچتی رہتی ہیں, اور ان کی جگہ چینج ہوتی رہتی ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے. بہرحال یہ بڑی افسوسناک صورت ہے. عمران خان سے بھی یہ سودا اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان اس طرح کی کٹپتلی بننے پر تیار ہوگا یا نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عمران کو, میں جتنا جانتا ہوں کہ وہ کٹ پتلی اس طرح سے بن جائے گا جس طرح سے زرداری اور شریف خاندان, یہ برائے نام شریف خاندان کے لوگ بنتے ہیں. نہیں, اس کا انشاءاللہ تجزیہ آپ کا جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ غوری صاحب. اللہ کرے کہ پاکستان کے متعلق جو اپنے باتیں کی ہیں وہ سنی جائیں اور پہ عمل بھی ہو سکے. بہت شکریہ اینڈ سی یو سون جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.